बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ख़ास प्रोग्राम राह नजात। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान खान। बस हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं, खुलने जा रही हैं बस, और आप अपने सवालात रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। और इस वक्त अल्लाह के नाम की रोशनी में, अल्लाह के नाम के साथ हमारी रहनुमाई करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन, एक मुमताज़ रूहानी शख्सियत के मालिक, एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर और सूफियत के चिश्तिया साबरिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक साहब। अब्दुल्ला तारिक साहब, खैर मकदम है आपका स्टूडियो में। और हमारे कॉलर जब तक हमारे साथ जुड़ेंगे हम बात तो करेंगे ही, लेकिन जो इस वक्त एक बहुत ताज़ा बड़ा मसला बनता चला जा रहा है वो है इस वक्त एक बहुत बड़ी वबा, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं और पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। और उस पर हम इसी प्रोग्राम में, इस सिलसिले में कई बार बात भी कर चुके हैं, आपसे भी बात कर चुके हैं, आप बाकी जो आलिम दीन आते हैं उनसे भी बात कर चुके हैं। लेकिन एक अहम बात आज आपसे पूछना था मुझे कि जिस तरह के हंगामी हालात बने हुए इस वक्त, तो जब भी हंगामी हालात बनते हैं, वबा फैली हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में शरीयत की कोई हिदायत है, या अगर है तो क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ठीक इसी सवाल का जवाब हमें मुतय्यन तौर पर इसी सूरत हाल के बारे में एक वाक़या मिलता है जो बुखारी व मुस्लिम में और हदीस की दूसरी किताबों में भी नक़ल किया गया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, उस ज़माने में उनको एक सफ़र दरपेश था। अपने काफ़िले के साथ वो मुल्क शाम जाना चाह रहे थे जी। रास्ते में बिल्कुल जब करीब पहुंच गए, वहाँ पता ये चला कि मुल्क शाम में ताउन फैला हुआ है। इसी तरह की एक वबा थी जी। जो बहुत सारे लोग उसमें मर जाते थे। इसकी ये फैल तो रहा है बहुत ज़्यादा इस वक्त में, लेकिन खुदा का शुक्र है हलाकतें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। ताउन का मामला ये था कि वो बगल में एक गिल्टी, एक फोड़ा सा पैदा होता था और 2-3 दिन में आदमी ख़त्म, और बहुत तेज़ी से फैलता था। यानी लोग दफन करने से परेशान हो गए थे। यानी दफन कौन करे? 6 आदमी एक ही इलाके के, एक ही महल्ले के 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी एक साथ मर गए हैं। तो खोदना, और बाकायदा इस तरह से खोदने वाले तो थे नहीं, उन्हीं लोगों को खुद ही खोद के वहाँ दफन करना होता था। तो दफन करने का मसला बन गया था कि कैसे दफन करें। इतनी तेज़ी से वो फैली थी। उस वक्त में मुल्क शाम में ताउन फैला हुआ था। इत्तला मिली हज़रत उमर को और पूरे काफ़िले को कि मुल्क शाम में वबा फैली हुई है। तो उन्होंने रुक कर और अपने साथ के लोगों से मशवरा किया। साथ के लोगों में 2 तरह के लोग थे। कुछ तो अंसार थे जो मदीने के रहने वाले थे, और कुछ जो हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से या कहीं दूर दराज इलाकों से आए थे, वो भी मदीना मुनव्वरा में रहते थे। दोनों तरह के लोग हज़रत उमर के साथ इस काफ़िले में मौजूद थे। उनसे मशवरा किया जी। उनमें आपस में इख्तिलाफ हुआ। कुछ ने कहा कि अल्लाह ताला जो फैसला होता है वही होता है, हमें इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तदबीर देखभाल करके कदम उठाना चाहिए, ये भी शरीयत का तकाजा है, जानबूझ के अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। इस तरह की बातें हुई, आपस में इख्तिलाफ हुआ। हज़रत उमर ने कहा कि चलो तुम लोग भी जाओ, दूसरों को बुलाते हैं। मुहाजिरीन को बुलाया जी। उन लोगों ने भी अपनी बातें कहीं, और उनमें भी सख्त इख्तिलाफ हुआ। किसी ने बहुत क़ुव्वत के साथ इस बात की वकालत की कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा ज़रूर जाना चाहिए, हम अब क्यों खौफ कर लें, जो हम एक राह खुदा के इरादे से निकले हैं तो उसे पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हालात आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमें ज़रूर चलना चाहिए, ये बुज़दिली है, कम हिम्मती है वगैरह, इस तरह की बातें कहीं। उनमें इख्तिलाफ ज़्यादा हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग भी जाइए। फिर मुहाजिरीन में से जो उम्र रसीदा लोग थे, तजर्बेकार थे, शरीयत को भी समझते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देखे हुए भी थे, आपके हालात को देखा था, और सूझबूझ ज़िंदगी का तजर्बा भी पूरा था, उनको बुलाया। हज़रत उमर ने कहा कि इस बारे में आप लोग अपनी राय दीजिए। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि उनमें से 2 आदमी भी आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। सबकी मुत्तफ़क़ा राय ये थी कि वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए जी। और उन्होंने ये बताया कि इस तरह के हालात में जाना मुनासिब नहीं होता जी। इस मामले में मुझे एक बात याद आती है, निहाया फ़ी गरीबिल हदीस एक किताब है जो हदीस के मुश्किल अल्फाज का लुग़त है, स्पेशल तौर पर हदीस के लुग़त है वो। उसमें उन्होंने एक बात कही है जो बिल्कुल साइंटिफिक बात है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस अभी मैं बयान करूँगा उसमें जो मना किया है, उसकी वजह यह है कि जब कोई कहीं बीमारी फैलती है तो उसमें जो लोग पूरी तरह मुतासिर हो गए
بیمار ہو گئے, ان کے اوپر اثر واضح نظر آنے لگا, وہ تو بیمار ہو جاتے ہیں, لیکن جو بظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں تھوڑے بہت متاثر اس بیماری کے وبا سے, اس کے جراثیم سے متاثر وہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی ہے. وہ ہدایت کیا تھی؟ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف مشورے میں موجود نہیں تھے, کسی کام سے گئے ہوئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا ان عمر رسیدہ لوگوں کے مشورے پر کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے اور یہیں ٹھہر جاتے ہیں اور واپس چلتے ہیں, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افرارم من قدر اللہ, امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. مطلب ان کا کیا تھا کہ اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو کہیں بھی مر جائیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ بچائے گا تو ملک شام میں جا کے بھی تعاون کے اندر بھی بچ سکتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ کاش یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی. حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ کی رائے کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے, اہمیت دیا کرتے تھے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جیسا سمجھدار آدمی بھی ایسی بات کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر ایک دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. وہ بھی تقدیر ہے, یہ بھی تقدیر ہے. ہم وہاں جائیں گے اور مر جائیں گے, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا, اور ہم وہاں جائیں گے اور بچ جائیں گے یا مر جائیں گے, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا. ہم تدبیر کر رہے ہیں, تقدیر کا ہمارے اختیار میں کوئی فیصلہ نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. اور پھر بعض روایتوں میں ایک واقعہ, ایک تمثیل انہوں نے بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم بکریاں چرا رہے ہیں اور وادی میں میدان میں ہمیں ایک طرف گھاس زیادہ نظر آ رہی ہے, ایک طرف کم نظر آ رہی ہے, ہم کدھر جائیں گے؟ جدھر گھاس زیادہ نظر آئے گی اپنی بکریوں کو لے کر ادھر جائیں گے ہم. لیکن بکریوں کا پیٹ بھرنا یہاں بھی اللہ کے حکم سے ہوگا اور وہاں بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اس لیے آدمی جو بہتر سمجھتا ہے اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر اس کے ارادوں سے کچھ بدل رہی ہے یا وہ تقدیر سے بھاگ رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو تدبیر مالک تقدیر نے ہمارے دماغ میں رکھی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جو قرآن مجید میں ہے, جو حدیث میں ہے, وہ علم ہے. یہ قیاسات ہیں. انہوں نے کہا بتائیے آپ کے پاس کیا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا, اور یہ روایت مسند احمد میں, بخاری اور مسلم اور کئی حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اذا سمعتم بالطاعون بارض, جب تمہیں تعاون کے بارے میں پتہ چلے کسی علاقے میں پھیل رہا ہے, اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نکل کے کہیں اور نہ جاؤ, اور اگر تم کہیں باہر ہو تو اس علاقے میں نہ آؤ. یہ بات جب انہوں نے بیان کی تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے وہی فیصلہ کیا تھا جو حدیث کے مطابق ہوا. بات اصل میں کیا ہے, اس وقت بھی جو ہمارے یہاں اس بات سے روکا جا رہا ہے, ہوائی جہاز سے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے, یا یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہیں رہیں, آئیں نہیں, جو لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں, جو گھروں جن کو متاثر ہو گئے ہیں کسی وجہ سے اس بیماری سے وہ گھروں کے اندر محفوظ رہیں, وہیں علاج معالجہ جو کچھ کریں وہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ جو آدمی اس بیماری سے متاثر ہو گیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ کرونا یا تعاون یا کسی بیماری کا بھنڈار بن گیا ہے. وہ بھنڈار ادھر ادھر کیوں پھرے, دنیا کو کیوں بانٹتا پھرے؟ یہ بیماری اپنی جگہ بیٹھ جائے, خدا نخواستہ اگر اسے مرنا ہے تو مر جائے. میں نہیں کہتا مر جانا چاہیے, لیکن خدا نخواستہ اگر یہ موت لکھی ہے تو اس موت کو دنیا میں تقسیم نہ کرے, وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے, جو تدبیر کر سکتا ہو کرے, اور علاج معالجہ سب کچھ کرے, احتیاط کرے, لیکن جو جہاں ہے وہیں رہے. جو محفوظ ہے وہ غیر محفوظ مقامات پر نہ جائے, اور جو خدا نخواستہ متاثر ہو چکا ہے وہ دوسری جگہوں پہ نہ جائے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے, سائنس کی ایک و ایک لفظ سے مطابق ہے یہ ہدایت. تو یہ بات جو کہی گئی ہے یہ حدیث کی مستند کتابوں میں, بخاری, مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں بیان کی گئی ہے. اور میری بات جہاں تک بھی دنیا میں پہنچ رہی ہو ان سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات تقدیر سے گھبرانے ڈرنے والی نہیں ہے, بلکہ ایک تدبیر ہے جو خدا پاک کی بتائی ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. بہت اہم بات آپ نے بتا دی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کو لے کر کے تذبذب رہتا ہے, کنفیوژن رہتا ہے, سب کے اپنے اپنی دلیل رہتی ہیں, اور یہاں سے ایسی بات جائے جو کہ سب کے کام کی بھی ہو اور جو حدیث کی روشنی میں بھی صحیح ہو, اللہ کے جو حکم ہے اس کے مطابق ہو, رسول اللہ کی شان اور ان کے کہے کے مطابق ہو. یہ بھی میں کہوں گا تو جیسے آج کی بھی اگر ہم دن کی بات کریں تو آج خاص طور سے اتوار ہے, اور یہ طے کیا گیا ہے کہ لوگ کم سے کم گھروں سے نکلیں. تو کہیں نہ کہیں اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ وہی کوشش ہے, احتیاط اچھی ہے. تو آپ کیا اپیل کریں گے؟ یہ بالکل صحیح ہے
احتیاط اب بھی اور آئندہ بھی ہر آدمی یہ اللہ سے امید تو یہ رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گا، لیکن خدا نخواستہ کچھ پریشانی اگر آ رہی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ طاعون جو ہے عذاب ہے، لیکن اگر کسی صاحب ایمان کو یہ ہوتا ہے تو اس میں جو مرے گا وہ شہید ہوگا۔ شہید کا مطلب کیا؟ اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا، اس لیے کہ وہ اس پر راضی رہا ہے۔ جو حالات بھی آتے ہیں، ہم اگر راضی نہ رہیں تب بھی ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ کوئی بیماری آئی یا حادثہ ہوا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، راضی رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ اس سے متاثر ہو کر کوئی جان جاتی ہے، اس کو امید ہے کہ درجہ شہادت ملے گا، اور اگر وہ محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس بات کا بھی اسے اجر ملے گا۔ اس لیے خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے، ہم متاثر ہو گئے ہیں یا کوئی متاثر ہو گیا ہے، تو اس سے ملنے جلنے سے گریز کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ میرے ساتھ میرٹھ سے ایک کالر ہیں پروین، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی پروین جی، اپنا سوال رکھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ میں نے 1-1.5 مہینے پہلے یہ سوال رکھا تھا مولانا صاحب سے کہ میری نند جو ہے گھر پر ہی ہے اور 1-1.5 سال ہو گیا انہیں وہیں پر شہر میں ہی رہتے اور ان کے شوہر جو ہے آتے نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو مطلب 1-2 جنوں کو لے کے نہیں آتے جو ہم مسئلہ کریں۔ پہلے میں نے بتایا تھا، اور اب جو ہے وہ اکیلے آئے ہیں اور ہم نے بھیجا نہیں ہے انہیں۔ تو مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ دونوں پکشوں کو بٹھا کر کے بات کریں، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی، وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجمع جو اکٹھا کرو گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک بات میری یہ ہے کہ میرے شوہر کو خواب دکھا، انہوں نے کہ کٹڑا جیرا کر رہے ہیں وہ، اور 2-4 جنے ہیں غیر مسلم، وہ آ کر دیکھ رہے ہیں اور منہ بنا رہے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اور ٹھیک ہے، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ تو ان کے گھر کا مسئلہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بیٹے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہر آدمی نہ کریدنا چاہیے اور نہ ہر آدمی بیان کر سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمیوں کو اکٹھا کرو گے تو ہم نہیں لے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں اپنی توہین سمجھ رہے ہیں وہ، تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کی توہین کرنے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن وہ آپ کی جو نند ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ تنہا آ کر تمہیں لے جائیں تو نباہ ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کی دوریاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ دوسروں کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہتے اور اپنے آپ نبھا نہیں پا رہے ہیں تو کیا شکل ہوگی؟ تو اس لیے انہی سے پوچھئے، اگر یہ نبھا سکتی ہیں تو کوئی دلچسپی نہیں کسی کو کہ بھیڑ اکٹھی کی جائے۔ وہ غالب نے جو کہا ہے نا، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا تو گلے شکوے کی ضرورت کیا ہے؟ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تنہا چلی جائیں۔ لیکن اگر یہ نظر آ رہا ہے ان کو کہ ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان سے کہیے کہ ہمیں کس طرح سے معلوم ہو کہ آپ نباہ کر سکیں گے، کسی 2-4 ذمہ دار لوگوں کو بیچ میں لائیں گے، ان سے ہم بات کریں گے، جبھی تو ہم بھیج دیں، ایسا کیسے بھیج دیں؟ تو یہ بات معقول ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے پوچھی وہ کیا ہے؟ خواب کے حوالے سے خواب دکھا تھا ان کی شوہر کو۔ ہاں دیکھیے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کٹڑا ذبح کر رہے ہیں یا کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو اس بات کو کسی وجہ سے پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ مسلم غیر مسلم کی بات نہیں، بعض خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جانور ذبح کرتے وہ دیکھ نہیں پاتی ہیں، تو اس وقت میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ وہ نہ ہو، وہاں ہٹا دیا جائے۔ ویسے بھی یہ کام جو ہے ذرا سا پردے سے ہونا اچھا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ کسی وقت میں انہوں نے بے احتیاطی کی ہوگی، بقرعید کے دنوں میں یا کسی اور موقع پر، اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا پردہ رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کانپور سے شبینہ ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبینہ جی، اپنا سوال رکھیے کانپور سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے، میں نے اپنی لڑکی کی سگائی کی ہے بڑی والی کی یہیں کانپور میں۔ اب وہ لڑکی بالکل اس رشتے سے خوش نہیں ہے، بالکل خوش نہیں ہے۔ اب ایک جگہ سے رشتہ آیا چھوٹی بیٹیا کے لیے، تو وہاں 2 لڑکے ہیں، تو وہ دونوں کو میرا من ہے کہ ہم دونوں کو وہیں دے دیں۔ اور آج میں نے خواب دیکھا کہ میرے ماں اور میرے پاپا، میرا بڑا بھائی سب میرے گھر آئے ہیں اور میرے لیے گھی لائے ہیں اور اچار لائے ہیں، تو اچار کا تیل زمین پہ گر گیا، اور رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ میں نے باہر جا کے دیکھا تو بہت بڑا پائپ لگا، اس میں کرپوں میں پانی بھر رہی ہوں، تو پانی کے اندر مجھے مٹی دکھ رہی ہے، تھوڑا میلا پانی دکھ رہا ہے۔
اور بس میری لڑکی کے لیے مولانا صاحب دعا کیجیے کہ وہ اس کے لیے آگے اچھا اس کے بہتر ہو. اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں ہے. وہ 2 سال ہونے پہ آئے جس طرح سے ہم نے کیا ہے لڑکی کا. اور میرے بچوں کے لیے, میرے شوہر کے لیے, اور سب کے لیے دعا کیجیے کہ سب ٹھیک رہے, سب اچھے رہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہم بہت شوق سے آپ کا چینل دیکھتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے ہم کو. بس دعا میں یاد رکھیے مولانا صاحب ہم کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے, ان کا کیا فیصلہ ہو؟ بیٹے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے, یہ آپ کو بھی سنا رہا ہوں میں, اور جتنے بھائی بہن ہماری بات سن رہے ہیں وہ سب دھیان رکھیں کہ ہم بچوں کی جب شادی کرتے ہیں یا منگنی کرتے ہیں, سگائی کرتے ہیں, اس سے پہلے گھر میں تھوڑا بہت ذکر تذکرہ آتا ہے تو ان کے کان میں, چاہے ان کو بتا کر یا ذکر تذکرے میں, عام طور پر ان کے کان میں یہ بات آ جانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ شادی تو اس کو کرنی ہے نا. شریعت نے ایک لڑکی کو ایک بکری کی طرح سے اس کی رسی کسی کے ہاتھ میں دینے کو نہیں کہا ہے, بلکہ وہ ایک انسان ہے, اس کی سوجھ بوجھ بھی ہے. خاص طور پر جوان بچی ہے تو وہ اپنے اچھے برے کو خود بھی سمجھتی ہے. تو ذکر تذکرہ اس کی موجودگی میں ہوا ہوگا تو پھر اس بچی کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا. کہاں کی بات چلا رہے ہیں آپ ذرا بتا دیجئے مجھے, اور اسی وقت کہنا چاہیے تھا. اور اگر انہوں نے اس کے سامنے بات ہی نہیں کی, چپ چاپ طے کیا ہے, تو انہوں نے اچھا نہیں کیا. مشورہ اس سے بھی ہونا چاہیے. اور اگر اب اس کی مرضی نہیں ہے تو تھوڑی سی وجہ ضرور جاننے کی کوشش کیجئے کہ کس وجہ سے وہ نہیں پسند کر رہی ہے. کہیں اور اس کی نظر ہے تو وہ بات بھی اس سے پوچھ لیجئے. کوئی خامی ہے, غلط فہمی ہے کہ وہ لڑکا شراب پیتا ہے, آپ نے خوب چھان بین کر لی شراب نہیں پیتا ہے. وہ نکما ہے, کام نہیں کرتا, آپ نے خوب تحقیق کر لی کام کر رہا ہے. تو غلط فہمی ہے تو وہ دور کیجئے اور اس لڑکی کو بھی مطمئن کیجئے. ایسے ہی کسی بچی یا بچی کے کہنے پہ ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے تو روک دیا, وہ کہے ٹھیک ہے تو کر دیا, یہ سمجھداری بھی نہیں ہے. یہ بتا رہی تھی کہ ان کی جو چھوٹی بیٹی کے لیے ایک جگہ دیکھا ہے تو وہاں پر جو 2 بھائی دونوں کے لیے سوچ رہی ہیں. ہاں, آپ سوچ رہے ہیں کہ جو بڑی بیٹی ہے اس کے, کیونکہ بڑی بیٹی بالکل پسند نہیں کر رہی, 2 سال ہو گئے ہیں منگنی کو. تو یہ بھی اچھا ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ بات کھل گئی. لیکن اب چونکہ ایک تجربہ سامنے آ چکا ہے, ایک جگہ ٹھوکر کھا چکے ہیں آپ, اس لیے ان دونوں بچیوں سے صلاح مشورہ کر لیجئے, حالات معلومات کر لیجئے. اور کوئی بات نہیں ہے, منگنی اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ سکتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو خواب انہوں نے بیان کیا ہے اس میں کئی پہلو اچھائی کے ہیں, کئی پہلو برائی کے ہیں. اچار کا تحفہ کہیں سے ملنا اچھا نہیں ہوتا, وہ کھٹاس ہے اس کے اندر, لیکن اس کا تیل اچھی چیز ہے, وہ نیچے گر گیا ہے, یہ بھی اچھا نہیں ہے. اور ان کو دوسری جو چیز جتنے نظر آیا ہے اس میں کچھ اچھائیاں ہیں, کچھ برائیاں ہیں. ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور خیر عافیت کی دعا کریں. ہم بھی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ سارے حالات بہتر ہو جائیں. آمین. اور جے پور سے ہمارے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی اپنا سوال رکھیے. کون بول رہے ہیں؟ جودھ پور سے, جے پور سے نہیں, جودھ پور سے ہیں. جی سوال رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں جودھ پور سے. ہاں بولیے صاحب. جیسا کہ جناب, جیسا کہ ابھی بہن کا فون آیا تھا کہ میری جناب اسی طرح میری بہن بھی ابھی 2 مہینے پہلی تھی, تو اس کا سوال کو مار پھر گزارا کرتا تھا, اس سے میں بٹھا دیا تھا. اور اب وہ 2 دن پہلے لینے آئے تھے, اکیلے آئے اسی طرح. ہم نے بولا کہ ان کے پریوار کو لے کر وہ نہیں آئے, وہ اکیلے آئے. ہم نے ان کو بھیج دیا, لیکن اب وہ کہہ رہے میرا جی اٹھ رہا ہے, مجھے گھر چھوڑو, یہ کرو وہ کرو, یہ کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے میری اہلیہ اور ہم کہیں گھومنے جا رہے تھے تو میرے ہاتھ میں سانپ آئے, ہاتھ میں سانپ پکڑا تھا 2 بار, اور 2 بار میں نے پھینک دیا. یہ کیا مطلب شادی ہے؟ یہ کیا خواب دکھا تھا آپ کو؟ خواب دکھا, ہاتھ میں سانپ تھے. یہ خواب دکھا تھا کہ ہاتھ میں سانپ والا؟ خواب دکھا. اچھا ٹھیک ہے. بیٹے ایک تو یہ بات واضح طور پر کہنی چاہیے کہ ہم نے خواب دیکھا. آپ نے بات ایسے شروع کر دی, ہم کیسے سمجھیں کہ خواب کی بات ہو رہی ہے یا جاگنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات جو آپ نے کہی ہے, یہی بات ہم نے ان سے کہی ہے کہ اس بات کو فیصلہ میاں بیوی ہی خود کر سکتے ہیں کہ نباہ کی امید ہے یا نہیں. اگر وہ نباہ کر سکتے ہیں تو کسی کو مداخلت کی ضرورت نہیں, دونوں مل کے نباہ کر لیں. اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا بے احتیاطی کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. آپ نے جو خواب کی بات کی ہے, اس میں اگر خواب میں آدمی سانپ ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے ڈر نہیں لگ رہا ہے, اسے لے کے اس نے پرس میں رکھ لیا, جیب میں رکھ لیا, اپنے صندوق میں, الماری میں رکھ لیا, ڈر نہیں لگا, تو اس کا مطلب یہ دولت ہے اور انشاءاللہ مفید ہے.
اور اگر اس سے ڈر لگ رہا ہے تو پھر وہ دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے، نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے۔ جی، ان کے معاملے میں یہ تھا کہ ان کی بہن کو انہوں نے روانہ کر دیا ہے، وہ اکیلے آئے تھے لینے، لوگوں کو نہیں لاتے ہیں، کئی بار بولا کہ رشتہ داروں کو، گھر والوں کو لاؤ تو نہیں لاتے، اکیلے آئے تھے تو اس بار بھیج دیا، اب بہن کہہ رہی ہیں کہ ہم نے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ یہی بات میں نے ان سے کہی کہ اس بات کو میاں بیوی زیادہ بہتر طور پر طے کر سکتے ہیں کہ ہمارا ان کا نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آدمیوں کو لانے کے لیے تو وہ تیار نہیں، اور آدمیوں کو لائے بغیر وہ تنہا اپنی مرضی سے جو چاہے کرے گا۔ کم از کم 4 آدمیوں کے بیچ میں ہم بھیجیں گے تو ان سے تو ہم کہیں گے نا بھائی آپ لوگ لے کے گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ دوسروں کو نہیں لا رہا ہے تو پھر احتیاط کے خلاف ہے اس کے ساتھ بھیجنا۔ جی، تو ان کو اپنی بہن کو واپس بلا لینا چاہیے، اسے بلا لینا چاہیے، یا یہ کہ وہیں رہتے ہوئے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیاہ شادی جو ہے بچوں کا، گڈا گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ آج کھیل لیے کل بگاڑ دیا۔ بہت مشکل ہوتی ہے رشتہ تلاش کرنے میں، اس لیے نبھ سکے تو بہت اچھا ہے۔ غرض ان کی بھی ہے کہ ان کی بہن ہے، غرض ان کی بھی ہے کہ اس آدمی کو بھی دلہن چاہیے، تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ انہی کی غرض اٹکی ہوئی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو دونوں نبھا کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتی کوئی صورت تو قرآن مجید نے اور شریعت نے اسی لیے طریقہ رکھا ہے کہ پھر علیحدگی بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، پروین ہیں، پروین زہرا ہیں، ہماری بہن ہے، جی ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے پروین جی، سوال رکھیے۔ اچھا پروین جی نہیں ہے، مونا خان ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ مونا خان جی اپنا سوال رکھیے۔ ہیلو مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ہمارے ڈیڈی کے نا گلے میں کچھ پرابلم ہو گئی، ان کا گلا ہے نا بیٹھ گیا ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا ہے، تقریباً 15-20 دن ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ جو ان کا گلا ہے جہاں سے آواز نکلتی ہے، جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لکوے کا وہ اثر ہے، مطلب ابھی آثار ہے۔ جی جی تو اسی لیے تھوڑا ہم لوگ فکر مند ہیں، آپ کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی، آواز ایک دم نہیں نکل پا رہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی آپ ایسا کیجئے، جو دوا دارو چل رہی ہے وہ تو چلنے دیجئے، لیکن آپ یہ کیجئے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ایک دفعہ میں سن کے یاد ہو جائے گی، یہ 11 مرتبہ پڑھیے، اور پانی پہ، چائے پہ، جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز دے رہی ہوں صبح سے شام تک، جب بھی کچھ کھائیں پئیں، یہ 5-7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا کریں اور ان کو کھلا دیا کریں، اور کچھ صدقہ ضرور نکال دیں۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اس صدقے کی برکت سے، اور جتنا مجبور، پریشان، تنگ دست آدمی کو چپ چاپ خاموشی سے مدد کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی آواز کھول دے۔ آمین۔ اور سلمہ ہے پانی پت سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سلمہ جی اپنا سوال رکھیے پانی پت سے۔ ہلو السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ میں یہی کہہ رہی تھی بس دعا خیر میں، اللہ تعالیٰ اس کا نام عبدالعظیم ہے، جی اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں کوئی کمی نہ آئے، 7 و 8 و 12 تک اس کا۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی جیسے ہم نماز نہانے کے لیے چلے گا تو ایسے ہی مطلب کہتے ہیں نا غسل کر کلو کر کے نماز پڑھ لو تو پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے کیا نام جی الیچر لگا لیتی ہے، جوڑا لگا لیتی ہے، ایسی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ میں یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ غسل والا کیا سوال پوچھا تھا آپ نے؟ میں پوچھنا، آپ کچھ بٹن اپنے فون کا بھی دباتی جا رہی ہیں ساتھ میں، اس لیے آپ کی آواز نا اٹک کے آ رہی ہے، تو پھر سے پوچھیے وہ غسل والا کیا سوال ہے؟ مطلب جیسا کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کیا جیسے نہا کر نکلے غسل تو ہے ہی، کلی کر لو اور نماز پڑھ لو، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی مولانا صاحب سے کہ جیسے نماز میں تھوڑا قضا ہونے والی ہے اور کر لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی، جی جی یہ وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، غسل جو کیا ہے اور پوری طرح غسل ہو گیا تو اس کے اندر وضو بھی ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں، دوبارہ کلی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جوڑا وغیرہ جوڑا کے بارے میں پتہ نہیں کیوں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، کئی دفعہ ہمارے اس پروگرام میں یہ سوال بھی آ چکا ہے کہ جوڑا اگر باندھ لیتی ہیں عورتیں اپنے بالوں کا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جوڑا بندھا ہوا ہو یا چوٹی لٹکی ہوئی ہو یا بال کھلے ہوئے بھی ہوں، لیکن دوپٹے سے اگر ڈھکے ہوئے ہیں، کوئی بال بھی کھلا ہوا باہر نظر نہیں آ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز ہونے نہ ہونے کا۔ ٹھیک ہے، اور ریحانہ ہے میرٹھ سے، ان کا بھی سوال سن لیتے ہیں۔ ریحانہ جی میرٹھ سے اپنا سوال رکھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری آنکھ میں ایک ناسور ہے، ہاں جی، وہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا
حکیم صاحب بھی آتے ہیں آپ کے یہاں جب وہ نہیں لگتا فون. جی 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 ٹھیک ہے, میں ابھی بات پہلی بار لگا ہے. ہاں نہیں بھائی صاحب میرے ابو بھی بیمار رہتے ہیں. کون؟ اور میرے ابو بیمار رہتے اچھا ہیں. جی جی ہاں جی. ایک بھائی کی ہے نا سگائی نہیں ہو پاتی, جہاں سے بھی رشتے آتے ہیں کبھی یہاں سے ٹال ہو جاتی ہے کبھی وہاں سے. جی جی ٹھیک ہے, ابھی بات. عمران نام ہے اس کا. کیا نام ہے؟ عمران. اچھا ٹھیک ہے, ابھی بات کر لیتے. بچے بستر گیلا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے, پھر ہماری بہن ریحانہ جی کے سوال کا جواب لیں گے. ریحانہ جی جو صورتیں بتائیں گے یا جو ورد بتائیں گے تو اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے تو اپنے پاس کاپی پین رکھ کے ہمیشہ بیٹھا کیجئے, اور نہیں ہو سکتا ہے تو پھر موبائل میں ریکارڈنگ موڈ پر رکھا کیجئے, تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہو تو ٹی وی کے سامنے آپ اس کو ریکارڈ کر سکیں, تاکہ بعد میں آسانی سے آرام سے سن سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں راہ نجات میں.